अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ पीर की रात और मार्च की 30 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और मार्च की 31 तारीख है। नाजरीन, आज का शो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त, वैसे मैं बहुत कम करता हूँ कि वो तमाम दोस्त जो कि इन शोज़ को देखते हैं लेकिन वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपने अभी तक इस शो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, तो उसके बाद ही इसकी रीच बढ़ेगी। तो एक छोटी सी दरखास्त है, उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। और अब चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाजरीन, जंग जारी है। जंग के हवाले से सवालात नए नए जन्म ले रहे हैं। जंग की कीमत बढ़ती जा रही है और साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन भी हर घंटे के साथ बदलती जा रही है। यानी उनके बयानात हैं कि कभी वो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाही की वार्निंग देते हैं और कभी अपने मुशावरीन से ये बात शेयर करते हैं कि वो बगैर आपने हुर्मुस खोले भी ये जंग खत्म करना चाहते हैं। और वजूहात उसकी सबको मालूम है। अब तो ये सबको मालूम है कि मैं तो शुरू से ये बात करता चला आ रहा हूँ कि इस जंग का फैसला इस जंग की कीमत करेगी। और अब वो कीमत बहुत ज्यादा भारी पड़ गई है और पड़ रही है, और शायद आने वाले कई महीनों तक पड़ती रहे, क्योंकि तेल की कीमतें अमेरिका में भी आज तकरीबन 2022 के बाद पहली मरतबा $4 फी बैरल फी गैलन जो है नेशनल एवरेज सामने आई, जो कि किसी भी अमेरिकी सदर के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और साथ ही जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग है, वो भी फंस गई है, वो वॉर ऑफ एट्रिशन में तब्दील हो चुकी है। और उसकी वजह से अब लगता है कि सर ट्रंप बहुत ज्यादा बेचैन है कि किसी भी तरीके से हो ये जंग खत्म हो, और इस तरीके से खत्म हो कि उसमें उनको जीत नजर आए, वो अमरीकी अवाम को कायल कर सकें कि वो ये जंग जीत चुके हैं, या ये कि ईरान को उन्होंने मुकम्मल तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया और गैर मुसल्लह कर दिया है कि अब वो इस खत्े में अमरीका के इत्तेहादियों बशमूल अरब ममालिक और इसराइल के लिए कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये अब तक ये बात सच्ची साबित नहीं हो सकी। ट्रंप ने आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनके करीबी साथी हैं उनको बताया है कि हम ये जंग खत्म करना चाहते हैं, और ये जंग आपने हुर्मुस को खोले बगैर भी खत्म की जा सकती है। याद देखिए कि इससे पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो पैमाने थे इस जंग को खत्म करने के लिए, जो उनकी शराइत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब स्केल बैक हो रही हैं, या नीचे जा रही हैं, कम हो रही हैं। पहले उनका कहना था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तो शायद पता नहीं कितना रह गया होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बमबारी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, मेरा ख्याल है पार्शली उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी भी आज भी ईरान हमले कर रहा है, और उसका भी मैं जिक्र भी करूंगा कि ईरान ने किस किस्म के हमले किए हैं। और साथ ही ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, और वो कहता है कि अमेरिका अपनी अफवाज भेजे, हम इंतजार कर रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन का। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर सदर ट्रंप, और ये पहली मर्तबा नहीं है कि सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी मैं ये जंग जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के सामने अहदाफ दो हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो अहदाफ हैं। जंग को खत्म किया जाए और इस तरीके से खत्म किया जाए कि ये शायबा ना बने कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, और दूसरा ये कि इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। तो गोया अगर अमेरिका के पास दो चॉइसेस हैं, एक ये कि आपने हुर्मुस को ताकत के जरिए खोला जाए, और दूसरा ये कि इस जंग को लंबा ना खींचा जाए, तो शायद वो जंग को ना लंबा खींचे जाने की जो ऑप्शन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि लंबी जंग इस वक्त अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी क़यादत के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला, सियासी मसला बन रही है, और शायद बन चुकी है। और एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका ईरान पर ये जोर तो देगा कि वो आपने हुर्मुस के जरिए जो ट्रैफिक है, टैंकर्स और दूसरे जो जहाज़ों की ट्रैफिक है, उसको आसान बनाए, उसको खोले। लेकिन उसके बाद एक खास हद तक जाकर उसके बाद वो उसको छोड़ देगा। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि इस वक्त आपने हुर्मुस की जरूरत जो है वो अमेरिका की नहीं है। आपने हुर्मुस की जरूरत तो यूरोप को है, एशिया को है। लिहाजा अब यूरोप जाने, एशिया जाने, अब नए हुर्मस जाने, तो गोया अमेरिका उससे पीछे हट रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा दुरुस्त है, तो ये जंग में एक बहुत बड़ी शिफ्ट होगी, और इससे शायद
جو ایران کو بہت بڑی طاقت ملے گی، کیونکہ ایران باوجود اس کے کہ آج بھی ان پر بہت زیادہ خوفناک بمباری ہوئی ہے، اسپیشلی اصفہان پر بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے، وہاں پر ایسی ایسی جگہیں بمباری کی گئی، یعنی وہاں پر بم پھینکے گئے ہیں کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ آبادی والے علاقے تھے، اسی طرح تہران میں بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی جگہوں کو ہدف بنایا گیا ہے کہ جو بیسیکلی سویلین آبادی والے علاقے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں تھا، یعنی ملٹری انفراسٹرکچر نہیں تھا، لیکن وہاں پر بھی بم برسائے گئے۔ تو اس وقت امریکہ کی جو پرائیورٹیز ہیں اس جنگ کے حوالے سے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا کہ ہم ایران کے انفراسٹرکچر پر 10 دن تک حملہ نہیں کریں گے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ حملے شروع کر دیے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر، اور جواب میں ایران کی جانب سے بھی اب حملے ہو رہے ہیں۔ بات ہو حائفہ میں اسرائیلی جو ریفائنریز ہے اس کی، وہاں پر انہوں نے حملے کیے ہیں، آج ایک ریفائنری کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ دبئی کی جو پورٹ ہے وہاں پر آج ایک کویتی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، اور خوف ہے کہ شاید وہاں پر آئل سپل ہو جائے، پانی میں سمندر میں جو ہے تیل پھیل جائے، جس سے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ماحولیاتی۔ جبکہ مارکو روبیو کا آج ایک بیان سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کھولے جانے کا کام تو اب انٹرنیشنل کولیشن کا ہونا چاہیے، یعنی جو یورپی ممالک اور ایشیائی ممالک جو ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو کھولیں۔ اگر اس کے لیے کوئی تحریک، یعنی کوئی فوجی تحریک یا کوئی فوجی قوت استعمال بھی کی جاتی ہے، تو امریکہ اس کی قیادت نہیں کرے گا، یہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایران کی جو اب تک جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت ہے، وہ شاید امریکہ کی جو ارادے ہیں یا جو ان کی وار پلانز ہیں ان میں کافی میجر شفٹس لا رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوئی یہاں پر، اب اس خطے میں مختلف اندازے لگائے جا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں 50,000 فوج ہے، کوئی کہتے ہیں 67,000 فوج ہے، کوئی کہتے ہیں 70,000 تک امریکی فوج مڈل ایسٹ میں اس وقت موجود ہے۔ لیکن جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ سارے اس بات پر یعنی قائل ہیں کہ یہ فوج کافی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہے ایران کے اندر کاروائی کریں، ہاں آپ نے ہرمز کو آپ کسی حد تک اس کے ذریعے کھول سکتے ہیں، لیکن صرف کھولنا کافی نہیں ہے، اس کو کھولے رکھنا جو ہے اصل بات تو یہ ہے، یعنی اس پر قبضہ کرنا یا اس کو مینٹین کرنا کہ اپنا ہرمز کھلی رہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو گویا اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران امریکہ کے لیے ایک ایسا کمبل بن چکا ہے کہ شاید جو اب امریکہ اور اسرائیل کی جان نہیں چھوڑ رہا، باوجود اس کے کہ یہ کمبل بہت زیادہ مار کھا رہا ہے۔ یعنی جس قسم کی بمباری، یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں 1100 نشانے بنائے ہیں، 1100 بومبنگ کیمپینز ہوئی ہیں، تو اتنا زیادہ نقصان وہاں پر ہوا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے، ان کے انڈسٹریل بیس کو نقصان ہوا ہے، ان کے ملٹری بیس کو نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران جواب دے رہا ہے، ایران خاموش نہیں ہو رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی فریکوینسی میں کمی آ رہی ہے، بلکہ آج ایران نے جو حملہ کیا ہے، آج انہوں نے 87 میزائل کیمپین شروع کی اسرائیل کے خلاف، اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ یہ کیمپین ان کی نیوی نے کی، یعنی یہ تمام کے تمام میزائل جو آج داغے گئے اسرائیل پر، یہ ان کے نیول ایسٹ سے فائر کیے گئے، وہ نیول ایسٹس جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ان کو مکمل طور پر تباہ کر چکا ہے، اور آج ایران نے انہی ایسٹس کو استعمال کر کے ٹرمپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو ایمرجنگ سینیریو بن رہا ہے اس میں لگتا ہے کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے، یعنی اگر وہ اپنے اہداف کو سکیل ڈاؤن کرتا ہے، جبکہ اسرائیل کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو ایران کے حوالے سے اپنے اہداف رکھے تھے ان میں آدھے سے زیادہ وہ اپنے اچیو کر چکے ہیں، تو ابھی بھی ان کے تقریباً آدھے اہداف رہتے ہیں، تو شاید اسرائیل اپنی بمباری جاری رکھے، امریکہ اس میں شاید کمی لائے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر آج بھی تیل کی قیمتیں تقریباً $115 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں، پھر اس کے بعد نیچے آ گئیں، 107 یا $108 پہ پہنچ گئی، اس میں ابھی ظاہر ہے کہ چینجز آ رہی ہیں تو آپ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے، لیکن $110 سے نیچے ہی چل رہی ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ آج $115 تک پہنچ گئی تھی۔ خوف یہ ہے کہ اگر یہ کرائسس اسی طرح جاری رہا تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب تو پہلے ہی وارننگ دے چکا ہے کہ اگر اپریل کے مہینے میں یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوئے تو پھر یہاں پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا وہ شاید $180 فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے، تو مسائل بہت خطرناک ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، اپنے جو مشاورین ہیں، ساتھی ہیں، کہ میں اس جنگ کو اپنے ہرمز کو کھولے بغیر بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو ایران کو وہ وارننگز دے رہے ہیں وہ بڑی سیریس ہیں۔ آج انہوں نے ایران کو وارننگ دی کہ ہم آپ کے جتنے بھی پاور سٹیشن یعنی بجلی کا جو نظام ہے اس کو ہم بالکل تباہ و برباد کر دیں گے، آپ کے پانی کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے اگر ایران نے وہ شرائط نہ مانی جو کہ امریکہ نے اس کے سامنے رکھی ہیں۔ امریکہ نے ایران کے سامنے مختلف 15 شرائط رکھی ہیں جو کہ پاکستان کے ذریعے ایران کو موصول ہو چکی ہیں،
لیکن وہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کی طرف میں آتا ہوں۔ یہاں پر جو اس وقت معاملہ بنا ہوا ہے وہ آئل کی پرائسز کا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی پرائسز بڑھ رہے ہیں اور یہاں بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب انٹرنیشنل لیول پر جو پریشر ہے وہ یقیناً امریکہ اور اسرائیل پر زیادہ ہوگا کہ جی آپ نے تو جنگ شروع کی تھی رجیم چینج کے لیے، رجیم چینج نہیں ہوئی، حالانکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے حساب سے رجیم چینج ہو چکی ہے۔ وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آج ایران کی فارن منسٹری نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ نہ براہ راست نہ بلا واسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے آپس میں پیغام رسانی ضرور ہوئی ہے، وہ پیغام رسانی جو کہ پاکستان کر رہا ہے، لیکن یہ کسی بھی طریقے سے ثالثی نہیں ہے یا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک آج ایران نے ایک مرتبہ پھر کہا، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نتائج بھی نکلیں گے۔ تو ایک طرف ٹرمپ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ایران کو وہ بہت زیادہ وارننگ دے رہے ہیں، تیسری طرف ایران پر خوفناک حملے کیے جا رہے ہیں، اور چوتھی طرف امریکہ کے اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو یوں ایک کنفیوژن بنا ہوا ہے، یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے کہ جس میں آپ کو ہر طرف روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ کنٹراڈکٹری بیانات نظر آتے ہیں۔ کیا یہ ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہے کہ ہر ایک کو کنفیوز کر دو اور اس کے درمیان جو کرنا ہے کرو؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن جب ہم امریکی صدر کے جو موڈ ہے اس کو دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ٹرمپ اب اس جنگ سے اکتا گئے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ جو بہت بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ جب جنگیں ہارتی ہیں یا جنگوں میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتی ہیں، یعنی اس میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور دلچسپی کے خاتمے کی وجہ یعنی ظاہر ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے کہ یہ اتنی زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے کہ اٹس ناٹ ورتھ ہر ٹائم اور ریسورسز، بس آپ چھوڑ دو جتنا کرنا تھا کر لیا۔ شاید کیا امریکہ اسی جانب بڑھ رہا ہے؟ میرا خیال ہے امریکہ بالکل اسی جانب بڑھ رہا ہے، باوجود اس کے کہ اتنے سارے ملٹری ایسٹس کو مڈل ایسٹ موو کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہے، ان کوششوں کا حصہ ہے بلکہ، جس کے تحت ایران پر سفارتی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو مزید تباہ کر دیں گے۔ لیکن ایران کی جانب سے فی الحال اس قسم کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں۔ تو یوں یہ جنگ جاری ہے، اور اس وقت یہاں پر جو جنگ ہے وہ پھیل چکی ہے، وہ یمن میں بھی ہے، سیریا میں بھی ہے، مختلف ممالک جس میں اسپیشلی متحدہ عرب امارات کا تو کہتے ہیں کہ کافی وہاں پر نقصان ہو چکا ہے، کویت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بحرین کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس خطے میں امریکہ کی کم از کم 5 بیسز، جو 5 اڈے ہیں فوجی اڈے، کہتے ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ جن میں سے شاید چند ایک کو تو کئی ماہ لگے دوبارہ وہ قابل استعمال ہونے میں، یا کچھ کو اس سے بھی زیادہ عرصہ لگے۔ تو یہ یعنی اگر ایک طرف ایران کا نقصان ہوا ہے تو امریکہ کا بھی نقصان ہوا ہے ملیٹریلی بھی، اور امریکہ کی ساکھ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور انٹرنیشنل اکانومی کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان شاید ہر آتے دن بڑھے گا۔ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر بھی ایک ریئلائزیشن تو تھوڑی بہت ہے، لیکن وہ ان کا غصہ ابھی بھی ایران کی طرف ہے۔ آج بھی جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور جارڈن کے کنگ عبداللہ، انہوں نے آج ایک سمٹ کیا سعودی عرب میں جدہ میں۔ وہاں پر انہوں نے ایران کو کنڈیم کیا کہ ایران جو ہے وہ اس علاقے کے سویلین انفراسٹرکچر کو اٹیک کر رہا ہے۔ تو یہ جنگ دنیا کو ایک ایسے دوراہے پر لے آئی ہے جہاں پر کہ ہمیں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ کیا اس کے نتیجے میں امریکہ کی عالمی جو قوت ہے یعنی جو لیڈرشپ ہے اس کو نقصان پہنچے گا؟ پہلی بات، میرا خیال ہے اس کو پہنچ چکا ہے۔ دوسرا، کیا اس کے نتیجے میں نئے پاور سینٹرز بنیں گے؟ میرا خیال ہے بالکل بنیں گے۔ کیا اس کے نتیجے میں چین اور روس مزید مضبوط ہوں گے؟ میرا خیال ہے بالکل مضبوط ہوں گے۔ کیا اس کے نتیجے میں ایران مضبوط ہوگا؟ میرے خیال میں اگر ایران نے یہ جنگ جاری رکھنے کی اہلیت دکھائی اور اسی طرح جاری رکھی جنگ، تو شاید اس جنگ کے خاتمہ جو بھی ہو، ہمیں اس وقت تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس جنگ کا خاتمہ کچھ بھی ہو، شاید اس کے نتیجے میں ایران زیادہ طاقتور سامنے آئے۔ اسی لیے یہ عرب بادشاہ جو ہیں وہ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر امریکہ سے وہ دشمنی نہیں مول لے سکتے، تو لہذا ان کے پاس اچھی چوائس یہی ہے کہ ایران کی مخالفت کی جائے، کیونکہ ایران ان کو وہ اپنا ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں، اور تھریٹ ہے بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران کی جو بھی وجوہات ہوں یا توجیحات وہ جو بھی پیش کرے، لیکن انفراسٹرکچر تو انہی ممالک کا ہے، اور یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ولنریبل محسوس کر رہے ہیں، جو کہ قابل فہم بھی ہے۔ پالیسی کی بات نہیں کر رہا، اوور آل انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، چاہے تیل کے کنویں سعودی عرب میں ہوں، قطر میں ہوں، یا کویت میں ہوں، یا عراق میں ہوں، یا کہیں بھی ہو۔ تو یوں یہاں پر ایک پورا ایک جو میپ ہے مڈل ایسٹ کا وہ ریڈرا ہو رہا ہے۔ اور ایک آخری بات،
انٹرنیشنل میڈیا میں اب کچھ خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں، سر اٹھا رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو کیا یہاں پر کوئی نیوکلیئر ویپنز استعمال ہوں گے؟ یہ اس خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی جو مختلف اہلکار ہیں، ان کی جانب سے بھی اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اگر یہ جنگ زیادہ لمبی ہوئی اور اگر امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو یعنی بزور شمشیر اس طریقے سے ختم کرنا چاہیں کہ یہاں پر ایک الٹیمیٹ ویپن استعمال کریں، تو کیا واقعی کوئی لو ییلڈ کا نیوکلیئر ویپن استعمال ہو سکتا ہے جو کہ ایک محدود علاقے میں نقصان کر سکتا ہے، بہت بڑے علاقے میں نہیں؟ یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے بم نہیں، بلکہ چھوٹے پیمانے کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جنہیں کہتے ہیں، کیا وہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس خوف کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید بالکل یہ استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ایران کو رام نہ کر پائے تو پھر معاملات شاید اسی طرف جائیں۔ ایک اور بات، آج جو عراق کی جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، ان کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی فورسز نے آج ان پر بھی، ان کی بیسز پر بھی بابل اور انبار پروونسز میں حملے کیے، لیکن وہاں پر کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے آج اسرائیل پر کافی بڑے حملے کیے، جیسے میں نے عرض کیا، اور وہاں پر ان کی ایک آئل ریفائنری کو بھی نقصان پہنچایا، وہاں پر آگ وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح کویت کا جو آئل ٹینکر ہے اس کی بھی خبر ہے، تو گویا یہاں پر جنگ بھی جاری ہے، یہاں پر مذاکرات کا بھی ایک فیس نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ڈھونگ ہے، یا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ ڈھونگ نہیں ہے، بلکہ یہ واپسی کا راستہ رکھا گیا ہے کہ اگر باقی معاملات نہ چلے تو کم از کم مذاکرات کا راستہ تو کھولا رکھا گیا ہے، اس کو مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا۔ اور شاید الٹیمیٹلی اس جنگ کا نتیجہ اسی طریقے سے نکلے، کیونکہ جنگ سے نکلنے کا راستہ پھر یہی ہوگا اگر فوجی محاذ پر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ یقیناً معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ جنگ مزید خون ریز ہوتی جا رہی ہے، ہر گزرتے روز یہ جنگ خون ریز ہوتی جا رہی ہے، ایران میں نقصان بڑھتا جا رہا ہے، اور باقی جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کے بھی انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس خطے کے کئی ممالک کئی سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی وہی قوتیں اٹھائیں گی جنہوں نے یہاں پر بم برسائے، کیونکہ سارے ٹھیکے بھی انہیں کو ملیں گے، فائدہ انہی کا ہوگا، نقصان انہی کا ہوگا، جن کے بارے میں اب امریکہ کہہ رہا ہے۔ آج وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ وہ عرب بادشاہتوں کو کہیں کہ ایران جنگ کا جو خرچہ ہے، جو بل ہے، یہ آپ ادا کیجئے۔ ہمیشہ کے لیے کمزور قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے، انفارچونیٹلی۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ یہاں پر بیٹر سینس پریویلز اور اس جنگ کا خاتمہ ہو، اس کا ایک سیاسی حل نکلے، جنگی حل اس کا نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر کوئی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، یہاں پر سب کچھ تو آ سکتا ہے، امن آتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔